बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, आज हम स्टूडियो से बाहर एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर बहुत से इल्मी और फ़िक्री शख्सियात मौजूद हैं, और हमारे माशरे के अंदर अमूमन ये बात की जाती है कि माशरा पहले जैसा नहीं रहा। हर शख्स गली के किसी न किसी चौक में, नुक्कड़ में खड़ा होकर इस बात पर एतराज़ कर रहा होता है कि हमारी नई नस्ल जो है वो असरी तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। हमारी नई नस्ल को पता ही नहीं है कि अपने माजी के साथ कैसे जुड़ना है। और नई नस्ल से पूछें तो वो बड़े मज़े से कहती है, ये जो हमारे पुराने बाबे हैं ना, इन्हें पता ही कुछ नहीं है चीज़ों का। तो पुरानी नस्ल को शिकवे हैं नई नस्ल से, नई नस्ल को शिकवे हैं पुरानी नस्ल से। तो ये जो ब्रिज है, ये जो गैप है, इसे हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, कैसे एक पुल बांध सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे तालीमी इदारे के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर बहुत शानदार किस्म की एक्टिविटी हो रही हैं। ज़ैनब डार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ैनब डार सोसाइटी के अंदर जहाँ पर वो जिसे आप कहते हैं ना इंतहा पसंदी, तशद्दुद, नफ़रत, उसको ख़त्म करने में एक बड़ा शानदार किरदार अदा कर रही हैं। और ये सिर्फ तकरीरें नहीं करती और ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं करती, ये लिखती भी हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली नौजवान नस्ल को उस हम आहंगी के लिए, उस रवादारी के लिए तैयार भी कर रही हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़ैनब डार साहिबा आपका। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आज ठीक। आपने माशाल्लाह इतना खूबसूरत किस्म का ड्रेस किया हुआ है, हम तो जेलस हो रहे हैं। मैं भी तैयार हुआ, लेकिन इतना तैयार नहीं हुआ जितनी आप तैयार हुई हैं। बहुत शुक्रिया। आज मेरे बच्चों की फ़ाइनल शो केसिंग थी और मेरे बच्चे मेरा फ़ख्र है, मेरा गरूर है, मेरी ज़िंदगी की कुल कमाई है। उनकी खातिर तैयार होती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। और देखें, ये बच्चे भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें इस तरह पढ़ाने वाली, इस तरह सिखाने वाली टीचर मिली हैं। अच्छा ज़ैनब साहिबा, मुझे एक बात बताएं कि अमूमन ये जो मैंने इंट्रो में बात कही है कि एक शिकवा है नई नस्ल का पुरानी नस्ल से, पुरानी पत्नी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि क्यों नहीं कहना चाहिए। तो अच्छा ये बताएं कि कैसे इसको ब्रिज, ये जो खला है, इसे हम फिल कर सकते हैं। जिस खला की आपने बात की और जिस ब्रिज को बनाने का आपने ज़िक्र किया, बेहतरीन टूल उसके लिए फ़नून लतीफ़ा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। और यही सिखाती हूँ और यही समझाती हूँ बच्चों को कि अपनी जड़ को समझो, इस मिट्टी की खुशबू को समझो। हम इतने खुश नसीब लोग हैं कि हम दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब का हिस्सा हैं, और हमारी जो रूट्स हैं वो इतनी डीप हैं। सुर, ताल, तख्लीक, ये तो हमारे खून में है, ये हमें विरासत में मिली है। सिर्फ बच्चों को एक रास्ता दिखाना पड़ता है और वो खुद ब खुद उस तरफ चल पड़ते हैं। तो मैं बहुत ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि नौजवान बच्चे, जो आजकल का हमारा टैलेंट इतना ज़्यादा है इनमें, अगर मैं थोड़ी सी इनकी रहनुमाई कर पाऊँ और इनको अपनी मंजिल मिल जाए तो ये गैप इसी तरह फिल होगा। सबूख, कोई भी गैप इतना बड़ा कभी नहीं होता जो मोहब्बत, सकाफ़त, तहज़ीब से पुर ना हो सके। तो यही कोशिश है हमारी, यही सिखाते हैं। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की कि ये हमारी तहज़ीब के अंदर है कि हम अपना जो इजहार है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, और ये हमारी सदियों पुरानी तहज़ीब है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे, शायद ये शिकवा कहीं ना कहीं हमें ठीक भी महसूस होता है कि वो अपनी इस तहज़ीब से आशना नहीं है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर, फिल्म्स के अंदर उन्हें हमारी तहज़ीब के बजाय बाहर की तहज़ीब जो है वो, उस पर हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन उनकी तहज़ीब है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और गुस्सा नहीं है उसके ऊपर, और उससे कोई नफ़रत भी नहीं है। लेकिन अपनी तहज़ीब का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इनको जोड़ें, इनमें जुड़त कैसे पैदा की जाए? देखिए, जब तक उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी तब तक वो उसकी पैरवी कैसे करेंगे। तो यू लीड बाय एग्जाम्पल। आप खुद मुहज़्ज़ब रहें, खुद अपनी जड़ से जुड़े रहें, तो ये तो बच्चे हैं, ये बहुत आसानी से समझ जाते हैं। मैं अक्सर, लोग शिकवा करते हैं कि जी आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं। इन बच्चों को समझाना और सिखाना सबसे आसान है। मसाइल हमारी उम्र के लोगों को होते हैं समझने में, क्योंकि हम रिजिड हो चुके होते हैं उम्र के साथ साथ। इनकी तो रहनुमाई करना बहुत आसान काम है, बशर्ते कि कोई सच्चे दिल से इनकी रहनुमाई करे। तो मेरी कोशिश ये होती है अपने काम के ज़रिए, मिसाल के तौर पे मैं अंग्रेज़ी का ड्रामा कभी नहीं करवाती बच्चों से। हमारी कोशिश होती है हम हर ड्रामा उर्दू ज़बान में करें और उसके अंदर एक भी लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ना हो। इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि हम अपना
جو میوزک ہے ہم اس کو لے کے لوگوں کے سامنے آئے. آج آپ نے دیکھا ہم نے صوفی انک میں ایک پرفارمنس دیا, اس سے پہلے ہم نے فلم انڈسٹری کو ٹریبیوٹ دیا, اس سے پہلے فوک تھا, اس سے پہلے ہم نے وہ پروڈیوسرز ڈائریکٹرز میوزک کے جو تقسیم کے بعد بٹ گئے جیسے رابن گھوش صاحب, ہم نے ان کو بھی ٹریبیوٹ دیا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو ان ناموں سے متعارف کروائیں جو شاید اب یہ نہیں سنتے. ان کو نہیں پتہ احمد رشدی کون تھے, ان کو نہیں پتہ مسعود رانا کون تھے, ان کو نہیں پتہ ان رونا لیلا کون تھی. یہ سب چیزیں ہم بچوں کو ہم دیں گے, جب ہم دیں گے تبھی تو ان کو پتہ چلے گا. اچھا زینب صاحبہ, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کلچر, آرٹ, موسیقی جتنے بھی ایکسپریشن ہیں تو ان کا اظہار کتنا اہم ہوتا ہے. آپ کیونکہ آپ نا عجیب سا, آپ نے کہا کہ آپ کوئی انگریزی ڈرامہ یہاں نہیں کرواتی. اچھا, لیکن سوسائٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہیں نہ کہیں کہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ انگریزی بہت اچھی بول سکتے ہو. اگر آپ انگریزی اچھی نہیں بولتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے ہی عالم فاضل کیوں نہ ہوں تو شاید آپ ایگزسٹ نہیں کرتے سوسائٹی کے اندر. دیکھیے, انگریزی بولنا ایک لائف سکل ہے, یہ اس چیز کا تعین نہیں کرتی کہ آپ کتنے باشعور ہیں. اٹس اے لائف سکل. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں آپ نے کہا کہ فنون لطیفہ کی کیا اہمیت ہے, تو جیسے ایک کھڑے ہوئے پانی میں کچھ عرصے کے بعد سڑانت پیدا ہو جاتی ہے اور بدبو اٹھتی ہے, فنون لطیفہ کے بنا معاشرہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یہ فن ہے, یہ کہانیاں ہیں, یہ تھیٹر ہے, میوزک ہے, جو اس کھڑے ہوئے پانی میں ریپلز پیدا کرتا ہے, اس کھڑے پانی کو ایک بہتا دریا بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ارد گرد کناروں پہ نشو نما کرتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے, ہمیں یہ انرچ کرتا ہے ہمارے معاشرے کو. تو جتنا زیادہ ہم اس کو پروان چڑھائیں گے ہمارے معاشرے سے, یہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں نا کہ ایک عجیب سا انٹالرنس ہے, ایک ایکسٹریمزم ہے, یہ کم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ بات سننے کی برداشت پیدا ہوگی. آپ آج یہاں ہمارا کوئی 17.5 منٹ کا تھیٹر تھا, سب نے خاموشی سے بیٹھ کے سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں 17.5 منٹ خاموشی سے بیٹھ کے کسی کی بات سننے کا جذبہ موجود ہے, گیا نہیں ہے. اس کو سکھانا ہے. تو یہ چیز ہمیں معاشرے کو سکھانی ہے کہ اپنی بات سلیقے سے کرو اور دوسرے کی بات تحمل سے سنو. صحیح. اور آپ جس طرح بولتی ہیں کاش میں بھی ایسا بول سکتا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت طریقے سے اپنے آئیڈیاز کو لے کے آگے چلنا بہت زبردست بات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا زینب ڈار صاحبہ. اور دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ایک خوبصورت تالاب ہو اور اس تالاب کے کنارے پھول لگے ہوئے ہوں اور آپ وہاں پر انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں, آپ وہاں پر حضر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اگر اس تالاب میں نیا پانی نہ آئے تو وہ تالاب جو ہے نا کچھ عرصے بعد تالاب جھیل سے جوہڑ بن جائے گا. تو آپ نے اپنے دماغوں کو جھیل بنا کے رکھنا ہے, انہیں جوہڑ نہیں بننے دینا. اور جھیل اسی صورت میں بنے گی جب اس میں تازہ خیال آئے گا, معاشرے کے اندر تازہ خون آئے گا, اس کو ایکٹیویٹی کرنے کی بھرپور موقع جو ہیں وہ انہیں ملتے رہیں گے. تو نتیجے کے طور پر معاشرے میں تخلیقی اور تعمیری سرگرمیاں جو ہیں وہ پروان چڑھتی رہیں گی. تو نئے سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے, نئے خیال سے ڈرنا نہیں چاہیے. نئے سوال کو ویلکم کریں, نئے خیال کو ویلکم کریں, تو نتیجے کے طور پر معاشرہ تخلیقی اور تعمیری دونوں حوالوں سے ایک نمایاں اور بہترین معاشرہ بنے گا. اس وقت اس میں جبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی سیزن جرنلسٹ ہیں, کئی جگہوں پر لکھتی ہیں. کیسا لگا اس میں یہاں پر آپ آئی ہیں اور میڈیا فیسٹیول دیکھ کر کیا فیلنگ کیا آ رہی ہیں آپ کی؟ مجھے بہت اچھا لگا ہے, بہت خوشی ہوئی ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی بہت کمی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر پیرس میں لوور میوزیم میں مونالیزا کا جو ایک پیس آف آرٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جاتے ہیں ہر سال, تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے پیس لے کے آنے کے لیے. اور پیس لے کے آنے کے لیے ہمیں نہ صرف پرفارمنگ آرٹ کو اپنانا چاہیے, اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے اور اس پریویل کرنا چاہیے اس کو سوسائٹی میں. تو مجھے بہت اچھا لگا. اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ استاد اور شاگردوں کا جو بانڈ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں ختم ہو رہا ہے, تو وہ بہت اچھا مجھے لگا کہ نہ صرف وہ رول ماڈل بنا رہے ہیں زینب ڈار کو جو ان کو سکھا رہی ہیں, نہ صرف سیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو اپنی لائف سٹائل میں لے کر آئیں گے. اور ایک اور چیز کہنا چاہوں گی میں کہ یہاں پہ جو
اس ایونٹ میں مہمان خصوصی تھیں زبیدہ بروانی. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اور اگر یہ والی بات ہم سمجھ لیں تو میرے خیال میں بہت سارے جھگڑوں سے بچ جائیں گے. اچھا, بہت زبردست آپ نے بات کی. اور یہاں جو ڈائیورسٹی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پورے پاکستان سے بچے ہیں, مختلف کلچرز کی نمائندگی یہاں پر ہو رہی ہے, اور صرف پاکستان کے کلچر کی نہیں, پاکستان کے پڑوس میں جو ممالک ہیں ان کے کلچر کی نمائندگی بھی یہاں پر ہو رہی ہے. کوئی عید کا سا سما ہمیں لگتا ہے یہاں پہ. تو یہ جو فیلنگز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز شاید کہتے ہیں کیا کریں نہیں کرتے یہاں پہ. تو بحیثیت میڈیا پرسن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے؟ جی دیکھیں, سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے. تو جب استاد دے رہا ہے وقت بچوں کو, تو بچے وہ سیکھ کر اس کو عمل کریں گے اپنی زندگی میں. تو پیرنٹس کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ کہ ایک دوسرے کو وقت دیں, انٹریکشن کریں. اسی طریقے سے جو ہے ہم جو آپ ابھی بات کریں کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے یا تشدد ہے یا اس طرح کی جو چیزیں, اس سے بچ سکتے ہیں. طلبہ کے اندر جو تخلیقی اور تعمیری صلاحیتیں تھیں, پہلے بہت زیادہ پروگرام ہوتے تھے, ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اب تعلیمی اداروں میں بچوں کا کوئی ذوق نہیں رہا, اور ٹیچر بھی شاید وہ ذوق پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. اور تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں کہ بچے بس صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اپنی کلاس لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو یہ جو تخلیقی اور تعمیری سرگرمیاں ہیں بچوں میں کیسے پیدا کی جاتی ہیں؟ دیکھیے, یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ سوال ہے, اور یہ ہمیں بھی درپیش ہے. اس کی پہلے وجوہات بیان کر دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا بیسیکلی رجحان کم کیوں ہوا ہے. تو دو بڑی ٹیکنالوجیز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا اس کے استعمال کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا رجحان اس کی طرف تخلیقی, اپنی اندر کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کا وہ تھوڑا مدھم پڑ گیا. اس میں سے ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ہے, کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اب اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں کہ جس کو وہ اٹھاتے ہیں اور اپنے نام سے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اٹ ڈز ناٹ پالش دیئر اسکل. جو دوسری چیز ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال اگر تو پازیٹیولی ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کاپی پیسٹ ہو تو وہ پھر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے اب جیسے زیبسٹ بڑا کانشیسلی, کیونکہ وی آر کانشیس اباؤٹ اٹ نا, کہ ان کی جو اصل صلاحیتیں ہیں, ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں, تعمیری صلاحیتیں ہیں, یہ ابھر کر سامنے آئیں. تو ہم نے اس کو 3 پرانگڈ اس کے اوپر اسٹریٹجی جو ہے وہ استعمال کی ہے. ایک سب سے پہلے کردار, کہ ان کی کردار سازی کے اوپر ہمارے اساتذہ اور فیکلٹی کا بڑا زور ہے. اور تمام جامعات میں ابھی جو نیا جو کریکولم جو ہے وہ ریویو ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک بنیادی چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کا جو کردار سازی کے اوپر, اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ زور جو ہے وہ دیا جائے. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے ہاں یہ جو رجحان ہے اے آئی کا اور اس کو پازیٹیولی اجاگر کیسے کرنا ہے, تو اسٹوڈنٹس کو آپ انگیج کریں غیر نصابی سرگرمیوں میں, انگیج کریں ان کو کو کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر. یہ جو آج کی یہ جو پیش رفت ہے, جیسے یہ میڈیا فیسٹیول ہے, اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو پرفارمنس تھی اسٹوڈنٹس کی, یہ انٹرنیشنل لیول کی پرفارمنس. آپ کے سامنے تھا, تھیٹر کے اندر آپ نے دیکھا, اسکٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ جو اپنا بہت پرانا ایک جو ڈرامہ ہے اس کو انہوں نے کیسے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا. اب یہ جو ان کی ادائیگی تھی, جو صوتی اثرات تھے, جو ان کی جو ہے وہ اس کے بعد جو گائیکی تھی, جو پرفارمنس تھی, اینڈ آپ دیکھیے کہ اٹ از اے پروڈکٹ آف دی فیکلٹی ایز ویل ایز دی کمٹمنٹ آف دی اسٹوڈنٹس. تو پہلی چیز اسٹوڈنٹ کے آتے ہی اس کو پازیٹیولی انگیج کرنا, اس کے کردار سازی پر توجہ دینا, اور اسٹوڈنٹ کو ایز این انڈیویجول اس کی کون سی صلاحیتیں ہیں جس کو لے کر آگے چلنا, اس کو اجاگر کرنا. تو یہ اسٹریٹجی انشاءاللہ جو یہ جامعات میں آئے گی تو اس کا بہتر نتیجہ آئے گا, جو آپ کے سوال کا جواب ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ایک بہت اہم رول اسکول اور کالج کی ایجوکیشن کا ہے. اب اسکول اور کالج میں یہ بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف گورنمنٹس کے ساتھ مل کر, پروونشل اینڈ لوکل لیول گورنمنٹس کے اوپر, اس کو نیچے اسکول اور کالج لیول پر آئیں, تاکہ حقیقی معنوں کے اندر جس بات کی آپ نے نشاندہی کی, ان کی صلاحیتوں کا وہیں پر
ادراک ہو جانا چاہیے کہ یہ ایریا ہے جس کے اندر یہ اسٹوڈنٹ ایکسیل کر سکتا ہے۔ اچھا خسرو صاحب، یہ آپ نے بڑا اہم ایک پوائنٹ اٹھایا کہ طلبہ کو کلاس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حادثاتی طور پر ہمارے سامنے ٹیلنٹڈ بچے تو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کیا کوئی میکنزم ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہماری کلاس میں یہ جو بچے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ بعض کا تو شرارتوں کے ذریعے بھی سامنے آ جاتی ہے، تو ہم ٹیچر کا کام ہوتا ہے اسے پالش کرے اور پالش کر کے مارکیٹ کے لیے اس بندے کو تیار کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حادثاتی طور پر تو ہمارے سامنے تخلیقی بچے آ جاتے ہیں، لیکن تخلیقی کام کرنے والے بچے آ جاتے ہیں، لیکن جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں کوئی میکنزم بنا ہو یونیورسٹیز میں، ڈپارٹمنٹس کے اندر، کہ ہاں بھائی بچوں کا ٹیلنٹ کیسے دریافت کرنا ہے اور اسے دریافت کر کے پالش کر کے مارکیٹ کو کیسے حوالے کرنا ہے، تو یہ کوئی میکنزم ہونا چاہیے۔ بڑی امپورٹنٹ بات کی نا۔ اب جتنے بھی پروگریسو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، اس میں یہ میکنزم موجود ہوتا ہے۔ اب زیبس کا میڈیا سائنس کے، میں اس کی چونکہ اب ہم میڈیا سائنس میں کھڑے ہیں تو اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ جب فرسٹ سیمسٹر میں ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو اسائن کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک پورٹ فولیو بنائے۔ اب وہ پورٹ فولیو کیا ہے؟ وہ پورٹ فولیو اس کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو بہت ساری ڈرائنگز اور بہت ساری چیزیں، آرٹی کرافٹس اس طرح کے ملیں گے جو کہ فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے جو فیکلٹی ہے وہ ایکچولی یہ دس از اے پروسیس کہ فیکلٹی اس کی پرسنالٹی بلڈنگ کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اندر یہ ٹیلنٹ بہت اچھا ہے، یہ اس کی کلر کی مکسنگ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ اس کے بیک گراؤنڈس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی فوٹوگرافی کو اچھا سمجھتا ہے، وہ پھر اس کو لے کر اور آگے اس کو گروم کرتے ہیں۔ اب انہی اسٹوڈنٹس میں سے پھر ان کے ایریا سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ مثلا اب ہمارے پاس جو ہے وہ آگے ڈفرینٹ سب اسپیشلائزیشن ہے کہ جس میں اس رجحان کے اسٹوڈنٹس کو لے کر وہاں پر چلتے ہیں۔ اگر آج آپ دیکھیے تو آج 3 بیسک پرفارمنسز تھیں۔ ون واز اے ڈراما، ون واز اے ریپیٹڈ اسکٹ اینڈ دی تھرڈ واز اے مکس آف دی صوفی میوزک۔ 3 ڈفرینٹ جہت تھیں اور تینوں کے اندر ان کو نتھار کر اس کے اندر سے آفٹر لاٹ آف سلیکشن جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر سے وہ اسٹوڈنٹ اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پہنچے۔ تو دس از آئی تھنک ایسے ہی ہمیں کمپیوٹر سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس میں ہم جب اسٹوڈنٹ 3rd سیمسٹر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہم لیبارٹری کی ایویلیویشنز دیکھتے ہیں، لیب ایویلیویشنز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ الگوریدمس میں بہت اچھا جا رہا ہے، یہ مشین لرننگ کے اندر بہت اچھا جا رہا ہے، یہ جو ہے اس کی جو فنڈامنٹلس ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں، یہ سے کمپیوٹر سائنس میں یہ ہارڈ ویئر میں بہت اچھا جائے گا، یہ سافٹ ویئر کی اسپیشلائزیشن کے اندر چلا جاتا ہوتا ہے۔ اور گروم کرتے کرتے جب وہ 5ویں سیمسٹر میں آتا ہے تو ہم اس کو فائنل ایئر پروجیکٹ دیتے ہیں۔ وہ بیسیکلی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر کام کیا اس کے مطابق وہ کیا پروڈیوس کر سکتا ہے، اور وہ ہوتی ہے کبھی یہ انڈسٹری کی جو ریسرچ ہے، انڈسٹری ریلیٹڈ، اس پہ وہ کتنا کام کر سکتا ہے، کیا انڈسٹری کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیا وہ ایکڈیمک ریسرچ میں جا سکتا ہے، اور معاشرے میں اس کا کنٹریبیوشن کیسے ہوگا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو ہم نے مشین نہیں بنانا، معاشرے کا کنٹریبیوشن، ایکڈیمک کنٹریبیوشن، ریسرچ کنٹریبیوشن اور انڈسٹری کا کنٹریبیوشن اور اس کی اپنی پرسنل لائف میں کنٹریبیوشن۔ اس کے اوپر ایک جاپنیز فلاسفی ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور وہ فلاسفی اٹس اے فل سرکل۔ وہ دریافت یہ کرتی ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے اور اپنے پیشن کو آپ کیسے پرسو کریں گے۔ تو یہ ایکیجی کہلاتی ہے، یہ ایکیجی فلاسفی ہے جس کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی بڑی معروف آرٹسٹ ہیں لیلا زبیری صاحبہ، یہاں پڑھا بھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی ہیں انہیں، مختلف ڈراماز میں انہوں نے بہت شاندار کردار ادا کیے ہیں۔ لیلا زبیری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ طلبہ میں پہلے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، تخلیقی صلاحیتیں ان میں پیدا کرنے کے لیے، ان میں نکھار لانے کے لیے اسکولوں میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں بہت زیادہ کام کیا جاتا تھا۔ اب ختم ہو گیا سارا کچھ، بس سمپل ایک کام کیا کہ ہمارا کام آپ کو پڑھانا، فیس لینا اور آپ کو ڈگری دینا، باقی چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں اسکول اور کالج میں پڑھتی تھی، طالب علم تھی وہاں پہ،
تو میں اتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر میں کسی قابل ہوئی ہوں کہ میں ایکٹنگ کر رہی ہوں تو میں نے وہیں سے سیکھا ہے یہ چیز، اور وہ کانفیڈنس وہیں سے آیا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے اسکول کالجز میں کرتے ہیں اسٹیج کے اوپر پیرنٹس کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے، تو بڑا آپ اس میں سیکھتے ہیں اور بڑی آپ میں بڑا کانفیڈنس آتا ہے. اور واقعی میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ اس چیز کی کمی ہو گئی ہے. اسکولوں میں اب یہ چیزیں بہت کم کروائی جاتی ہیں اور بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتی ہوں کہ زیابسٹ ایک بہت زبردست کام انجام دے رہی ہے کہ یہاں پر انہوں نے پراپر ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں مجھے انہوں نے ہائر کیا ہے. اور میں اسی لیے یہاں پر آئی جب مجھے انہوں نے آفر کیا. حالانکہ میرے پاس ٹائم کی بہت قلت ہے کیونکہ میں کافی زیادہ پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہوں، تو اس لیے میرے پاس بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا. مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے بچوں کے ساتھ ان کو کچھ سکھائیں جو کچھ آپ کو آتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور میرے خیال سے اسی طرح ہمارے جو بھی فنکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو مختلف انسٹیٹیوٹس میں ان کو ہائر کیا جائے تاکہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز دوبارہ سے ریوائیو کریں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں نے ڈرامے پیش کیے، اس میں آپ کو نظر آئی ہوگی کریٹیوٹی. تو ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں سکھائیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آرٹ جو ہے وہ پیس کا پیغام دیتا ہے. جب آپ بچوں کو آرٹ سکھاتے ہیں، وہ اس کریٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہ پیس کی طرف جاتے ہیں. اور جو ہمارے اندر ایک بچوں کے اندر اگریشن اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، وہ آپ ان چیزوں کی مدد سے ان کو کم کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں میں تمام انسٹیٹیوشنس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اپنے جو ادارے ہیں ان کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز جنہیں کہتے ہیں ان کو ضرور اس میں شامل کریں، اور تاکہ آپ کے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی ایک لرننگ ہو. اس میں آپ اپنے جو ایسے اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو آپ بلا سکتے ہیں، آپ اس میں ورک شاپس کروا سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کروانی چاہیے اور بڑا ضروری ہے یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے. اصل چیز ہے کہ بچوں کو آپ انگیج کریں، اور اسٹوڈنٹس کو جب آپ انگیج کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ جب آپ ایکٹیویٹیز کریں گے تو بچے جو ہیں پیس کے ساتھ جڑیں گے، پیس بلڈنگ کے ساتھ جڑیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت عرصے سے ہمارے ہاں موسیقی کے پلیٹ فارم تھے، ہمارے ہاں حجرے ہوتے تھے، بچے بڑوں سے سیکھتے تھے اور پورا ایک سسٹم تھا وہاں پر. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑے عرصے سے وہ ساری ایکٹیویٹیز کو ختم کیا گیا، اور جب وہ ایکٹیویٹیز ختم ہوئی تو اس کی جگہ انتہا پسندی نے جنم لیا، اور انتہا پسندی کا آخری سرا دہشت گردی کے ساتھ جا کر جڑا. تو اگر آپ خلا پیدا کریں گے تو خلا کو کسی نے تو فل کرنا آگے نا، تو اس انتہا پسندی نے خلا فل کیا. تو آپ کی بات بڑی اہم ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں کہ پیس بلڈنگ میں کلاس روم کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جی، کلاس روم کا ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں سکھائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ جو ہے ان کے مورل ویلیوز کیا ہیں، ان کو سوسائٹی کو کس طرح سے بلڈ کرنا ہے، سوسائٹی میں اپنا مقام کس طرح سے بنانا ہے. یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ کلاس روم میں سکھائی جا سکتی ہیں. کیونکہ اب جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے، ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اب پیرنٹس کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں رہا. مائیں جو ہیں، پہلے تو جو ماں ہوتی تھی وہ بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ہوتی تھی، اب ماؤں کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں رہا. اب زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ڈیوائسز پر ہوتے ہیں، ڈیوائسز سے مختلف چیزیں سیکھتے ہیں جس سے وہ بہت غلط چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں. جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ بچوں کو ڈالیں گے، میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ جب بچے ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں تو وہ ڈیوائسز سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کو بچوں کو ڈیوائسز سے دور رکھنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ آپ بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں. اور کلاس روم کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں کہ جس سے کہ ان کے اندر پازیٹیو چینج آئے، وہ پازیٹیو چیزیں سیکھیں، پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی ایک پازیٹیوٹی کی طرف جائے. اچھا لیلا صاحبہ، ایک دور میں آپ نے بڑے زبردست قسم کے اداکاروں کے ساتھ کام کیا، اور خود آپ کی ماشاءاللہ جو اداکاری تھی وہ بڑی زبردست تھی، اور لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ کاش ہم بھی اس طرح بول سکیں اور الفاظ ادا کر سکیں، اور ایکسپریشن جو آپ کا تھا بہت ہی زبردست قسم کا تھا. یہ بتائیں کہ اس نئی نسل میں آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح آپ کے دور میں لوگ کام کرتے تھے، آپ کام کرتی ہیں، بچوں کے اندر وہ صلاحیت ہے یا پیدا کی جا سکتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے،
اور ان میں بہت زیادہ صلاحیت ہے. صرف یہ کہ ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ذمہ داری بھی میں سمجھتی ہوں ہماری ہے, ہماری جنریشن کی ہے, کہ ہم ان بچوں کو کس طرح سے چینلائز کرتے ہیں, ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو, اور کس طرح سے ہم ان کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں. صلاحیت کی بالکل بھی کمی نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے, جب میں یہاں پڑھا رہی ہوں تو مجھے اپنے بچوں میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ نظر آتا ہے کہ میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ ہماری جنریشن اتنی ٹیلنٹڈ ہے. مگر بس بات صرف یہی ہے کہ ایک تو تھوڑا سا فوکس ہمارے بچوں کا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, فوکس نہیں ہوتا اتنا زیادہ ان کے اوپر. اور پھر یہ ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ ان کو کچھ یہ لگنے لگا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, تو ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان ساری عمر سیکھتا رہتا ہے. مجھے آج بھی لگتا ہے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں, میں ان بچوں سے بھی سیکھتی ہوں. میں ہر جو بھی ایسا ہو ملتا ہے اسے جو سکھا سکتا ہے کچھ, اس سے میں سیکھتی ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو سیکھنا جب آپ سیکھنا ختم کر دیتے ہیں نا تو اس دن آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو سیکھتا تو انسان ساری عمر رہتا ہے. ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, یہ چیز باور کرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں بیٹا تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. اور جب وہ سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. بس یہ کہ ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے. بہت شکریہ. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ بات کرنا کہ بیٹا تم نے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے, اور بیٹے کو اس بات کا احساس ہونا کہ ہاں مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. اور اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ انسان زندگیاں لے کر آ جائے نا تو شاید انہیں سیکھنے میں سے پھر بھی صدیاں لگیں گی. تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن کے اندر ڈال دینا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر واجد ذوالقرنین صاحب, جو یہاں میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ ہیں. واجد صاحب, بہت زبردست قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا زمانہ طالب علمی تھا تو وہاں پر ڈبیٹ کمپٹیشن ہوتے تھے, لیکن یہ ایکٹیویٹیز بہت مختلف ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرگرمیاں یہاں پر ہو رہی ہیں زیبس ڈپارٹمنٹ میں, کیا یہ میڈیا کی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہیں؟ اور جو بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ بہت ڈائیورس قسم کا ایکسپیرینس یہاں پر بچوں کو ہوتا ہے, تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ بہت شکریہ. بالکل سیاسی آپ نے بڑا پیارا کہا ہے نا کہ پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ڈبیٹ کمپٹیشن ہوا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کیمراز آ گئے, ایون موبائل کیمراز آ گیا, بچوں کے پاس وی لاگنگ کے اور ایڈیٹنگ کے تیز سافٹ ویئر آ چکے ہیں. تو لہذا بچوں کے اندر یہ جو تخلیقی صلاحیت ہے, اگر ان کو اس جو ان کے سکلز کے ساتھ اگر کمپٹیشن کرا دیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. لہذا اگر آپ یہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو فوٹوگرافی کا کمپٹیشن ہے, تو بچوں نے فوٹوگرافی کے مختلف تھیمز کو سلیکٹ کیا اور ان پہ فوٹوگرافی کی. اور اگر ڈرائنگ کی بات کیا تو انہوں نے ڈرائنگ میں ڈفرینٹ طرح کی ٹرک آرٹ کا کمپٹیشن ہے, مختلف بچے گروپس میں بنے اور انہوں نے ایک ٹرک آرٹ کا کمپٹیشن کیا. پھر اگر اسی طرح دیکھیں تو السٹریشن ہم پڑھاتے ہیں, السٹریٹر, تو السٹریشن سے بنائی انہوں نے مختلف پرسنالٹیز کی, ہماری جو بہت فیمس پرسنالٹیز ان کی, اور پھر ہمارے جو فیمس بلڈنگس ہیں یا ایسے مقامات ہیں ان سب کی السٹریشنز بنائی. اب یہ ایک طرف, پھر یہ ایک تھیٹر, اور چونکہ جس کو آپ کہتے ہیں جس کے بغیر نا ہم اپنا اظہار جو ہے وہ کر نہیں پا رہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں وائلنس بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ وائلنس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو آلٹرنیٹ تفریح کے مواقع دیں, اور آلٹرنیٹ تفریح کے مواقع اس طرح کے ہوں جو بڑے ایکڈیمک سے ہوں, کنٹرولڈ ہوں, سپروائزڈ ہوں. لیکن کنٹرول کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو وہ سوچنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں وہ بولنے نہ دیں, انہیں سوچنے بھی دیا جائے, بولنے بھی دیا جائے, لیکن ان کو ڈائریکشن دی جائے اور وہ سارا پلیٹ فارم اور ماحول دیا جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچے وہ سارے اظہار کر لیتے ہیں, اور جو ان کے اندر آپ کہہ لیں لاوا پکڑا ہوتا ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں. ہم ٹیچر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو مختلف طرح سے پھر اس کے آنسرز دیتے ہیں. اور یہ وہ خوبصورت جگہ ہے, درسگاہ ہے, علمی درسگاہ, جہاں پہ وہ ہر طرح کا سوال کرتے ہیں اور اساتذہ ان کے ہر طرح کے سوال کے جواب کے لیے مختلف قسم کی مثالیں پیش کرتے ہیں. اور وہ مثالیں اگر پروجیکٹس کی شکل میں آ جائیں, عملی طور پہ آئیں, تو کس حد تک آپ سوچتے ہیں کہ ان کو سیکھنے کا عمل ہوگا. اچھا واجد صاحب, میں نے دیکھا کہ کئی میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے جو سربراہان ہیں, یہ ٹیچرز ہیں, وہ کلاس روم کے ساتھ جڑے ہیں. انہوں نے ساری زندگی پڑھا, پھر انہوں نے ریسرچ کی اور پھر وہیں پڑھانا شروع ہو گئے. لیکن آپ کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے, خود آپ نے پریکٹیکل جرنلزم کی ہوئی ہے, آپ نے پورا پروسیس جو ہے سارا اس میں سے نکل کے آئے ہیں. تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے, آپ کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے, کتنا معاون اور مددگار ثابت ہو رہا ہے یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ میں ان چیزوں کو پریکٹیکل کرنے میں؟
بالکل میں نا کوئی کمپیئر نہیں کرتا کہوں گا کیونکہ میں بھی استاد ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ سمجھیں کہ جو ڈپارٹمنٹس جب شروع میں بنے تو وہ عام طور پہ میس کمیونیکیشن یا پرنٹ میڈیا یا جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ بنے اور فیکلٹی بھی اسی کی طرح کی تھی، اور اس کے بعد وہ ریفریشر کورسز کے لیے وہ نہ گئے یا گئے ہیں تو وہ ایک محدود گئے۔ ابھی جب جیسے 2000 کے بعد سے آپ نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا کو بوم آیا اور پرائیویٹ بیوٹی چینلز بھی آئے، اس میں ہم لوگوں نے بھی کام کیا، سیکھے اور ساتھ میں ہم نے پڑھائی بھی کی، تو یہ جو بلینڈ آف لرننگ تھی کہ اپنی ایجوکیشن بھی مکمل کی اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی تھا، اس کو پھر ہم نے یہاں پہ ایگزیکیوٹ کیا۔ اب یہ ہے کہ یہاں ٹی وی اسٹوڈیو بھی ہے، ریڈیو اسٹوڈیو بھی ہے اور اس کی اسیسیبلٹی بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ بند کر کے تالے لگا دیے جاتے ہیں، تو یہاں بچے آ کے ڈیلی کے روٹین میں وہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بغیر اگر آپ سمجھیں اس ساری سہولیات کے بغیر میڈیا سے کھانا میرا نہیں خیال وہ مناسب ہوگا، وہ میڈیا نہیں ہوگا، وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم جو پرانا بات کرتے آ رہے تھے کہ جرنلزم یا اس دور کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو لیٹسٹ تقاضے ہیں، اب امرسو میڈیا آ رہا ہے، ورچوئل ریالٹی آ رہی ہے، گیمنگ آ رہی ہے اور اتنی تیزی سے 3D انوائرمنٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو سکلز کو سکھانے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایسی سہولیات بھی ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات بھی جائیں اور ساتھ ساتھ ان کا کرکولم بھی اپڈیٹڈ ہو۔ تو یہاں پہ کرکولم کی بھی بہت اپڈیٹڈ اور ہر سال ہم اس کو ریویو کرتے ہیں کہ لیٹسٹ کیا آتے ہیں، جیسے کہ اس سال ہم نے گیم ڈیزائن کے کورسز کو ایڈ کیا ہے، اب ہمارے ایک میجر گیم ڈیزائن بھی اس میں ایڈ ہو گیا، پہلے ہم فلم اینڈ ٹی وی تھے، جرنلزم تھے، ایڈورٹائزنگ تھے، اب ہمارا گیم ڈیزائننگ بھی آ گیا، کیونکہ بچے جو ہیں ڈیزائن تو سارا سیکھا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ ڈیزائن میں، گیمنگ کی جو کریکٹرز ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو صرف سافٹ ویئر اور ان کی تھیوری کو نریشن کو ملوانے کا نام ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ لیلا زبیری، زینب ڈار، اس طرح کے لوگ ہیں جو فنون لطیفہ سے ہیں، تاکہ ان کے اندر ایستھیٹک سینس بھی ڈیولپ ہو اور وہ اپنا غم و غصہ جو کہ بڑھتی گروئنگ ایج کے ساتھ آتا ہے، جس کے اندر ان کے پاس بے پناہ انرجی ہوتی ہے، سب کو ان کو ضرورت ہے کہ اس انرجی کو کسی پازیٹیو سائڈ پہ لگایا جائے، تو یہ ساری ایکٹیویٹیز بہت مددگار ہوتی ہیں۔ اچھا واجد صاحب، ایک چیز اور ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ عموماً جو کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے وہ نیوز روم میں پریکٹس نہیں ہوتا، نیوز روم میں جو کچھ سیکھا جاتا ہے وہ کلاس روم میں ہمیں ملتا نہیں ہے، تو عموماً ہمارے ایج کے جو لوگ ہیں ان کا یہ گلہ تھا، شکوہ تھا کہ کلاس روم میں جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے بہت اولڈ تھیوریز ہیں، ان کا آنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن پریکٹس جو تھی وہ بہت کم ہو رہی ہے، لیکن آپ نے یہاں پر ساری چیزوں کا اہتمام کیا، ٹی وی اسٹوڈیو موجود ہے، ریڈیو اسٹوڈیو یہاں پر موجود ہے، بچے پینٹنگ کر رہے ہیں، تو یہاں پر آ کر ایک میلے کا سا سماج جو ہے وہ ہمیں دکھتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو لنکیجز ہیں کلاس روم کا اور نیوز روم کا، اسے مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس کا بالکل آسان جو ہم نے اس کا استعمال طریقہ کیا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے پروفیشنل لوگوں کو ہم نے ہائر کیا ہے، جب وہ آتے ہیں تو لیٹسٹ وہ اس مارکیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ آئے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہیڈ ہنٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس جب وہ تھیوری اور پریکٹیکل ان سے سیکھ رہا تھا جو مارکیٹ میں عملی طور پہ بڑی اہم پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اگین پیرلل ٹو دا مارکیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نئی نئی جو چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ سیم وہ امپلیمنٹ وہی اساتذہ یہاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میڈیا انڈسٹری سے آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا فیکلٹی بھی وہی ہائر کی گئی، بجائے اس کے کہ وہ فیکلٹی وہ ہو جس نے صرف تعلیم حاصل کی ہو، جس نے ڈگری لی ہو اور اس نے پریکٹیکل میں ایکسپیرینس پہ کام نہ کیا ہو، تو یہ وہ سب سے اہم حل ہے جو ہم نے ہماری یونیورسٹی نے نکالا کہ ہم پریکٹیکلی پروفیشنل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، وہ کانٹریکچوئل وزٹنگ بیسس پہ ہمارے یہاں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور وہ یہ تمام جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور وہ طلبہ کے یہ جو ہے نا وہ گیان بانٹتے ہیں، جس سے طلبہ کو یہ محرومی نہیں فیل ہوتی کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، بلکہ ان کو وہ پہچان ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو میں پڑھ کے آیا تھا، یہ چیز تو میں سیکھ کے آیا تھا، سر آپ سے تو سیکھی تھی، آپ ہی سے تو ملا تھا، تو وہ یہ بہت خوبصورت قسم کا ایک لنکیج اور اسٹرانگ بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ خالد مجید صاحب موجود ہیں، اور خالد مجید صاحب بڑے معروف صحافی رہے ہیں، بہت زبردست قسم کا ان کا کام ہے، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہیں مریم خالد، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے بھی جرنلزم کیا اور مریم خالد اسٹوڈنٹ ہے جرنلزم کی، تو تھوڑا سا ہم جانیں گے کہ ان کی جرنلزم میں اور ان کی جرنلزم میں فرق کیا ہے، یہ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کی بیٹی چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے، اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جامعات میں جو تخلیقی عمل ہے اس پہ کہیں نہ کہیں قدغنیں ہیں، کہیں نہ کہیں خوف ہے، کہیں نہ کہیں ایسی بات کی جاتی ہے کہ آج کل کے نسل سے نا بہت شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، اور ہر بندہ گلی کے نکڑ پر بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے آج کل کی جو نسل ہے نا جی یہ وہ نسل نہیں رہی، تو خالد صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ بہت شکریہ جناب، بالکل ٹھیک ٹھاک آپ مل گئے، اور اچانک ہی یہ چھاپا ہے، لیکن اس طرح کا چھاپا نہیں ہے، یہ چھپے کا بات چھپے گا، یہ چھپنے والا نہیں ہے۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں تخلیقی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت کم ہیں، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور میں اپنی اپنی سطح کی صحافت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، جو ہم نے پڑھا وہ اب بالکل بھی آج کے بچے اس کو نہیں جانتے، اور جو یہ پڑھ رہے ہیں
آپ बिलीव कर लें कि वो हमें नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा हर अहद की, हर वक्त की अपनी तरजीहात होती हैं। हमारी तरजीहात हमारे वालिदैन से आगे थी, हम उनसे इल्मियत में ज़्यादा होते गए क्योंकि हमारे पास सोर्सेज ज़्यादा हो गए थे। मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि उन्होंने VCR नहीं देखा था, उन्होंने वो 0333 उनको कहना नहीं आता था कि इन लोगों ने 0333 कहना 3 साल की उम्र में सीख लिया था। तो ये फ़र्क है। अच्छा मरियम, ये बताएं कि आप बाबा से क्या सीखती हैं और बाबा को क्या नई चीज़ें बताती हैं? मेरी अभी तक की जितनी भी लर्निंग है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब यहीं से आ रही है। वो एक जीन्स के अंदर मेरे है, वो सब कुछ लिखना हो, बोलना हो, वो कॉन्फिडेंस से बोलना हो या किसी के सामने बातचीत करनी हो, वो सब कुछ मेरी जीन्स में शामिल है, वो यहीं से आ रहा है। और दूसरा ये है कि सिखाने तक की जहाँ की बात है, हम सिखाते तो नहीं, हम थोड़ा बहुत उनको अपडेट करते हैं बातों से, चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, जो कि आजकल के नए दौर में आ रही है। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि क्या फ़र्क फ़ील करती हैं, क्योंकि आपने अपने घर में जर्नलिज़्म को देखा है, तो क्या फ़र्क फ़ील करती हैं आपके बाबा की जर्नलिज़्म में और आपकी जो जर्नलिज़्म है, फ़र्क क्या दिखाई देता है? मेरा जो है वो जर्नलिज्म नहीं, बेसिकली मीडिया है, और मीडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसमें प्रोडक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, जर्नलिज्म भी है। मैंने जितना देखा है, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट चेंजेस आती हैं लोगों के अंदर। जैसे कि अगर मैं अपने बाबा की बात करूं तो उनका जो जर्नलिज्म है वो अपने ज़माने के लिहाज से ठीक है, हमारा जो आजकल का जर्नलिज्म है वो हमारे ज़माने के लिहाज से ठीक है। अब अगर हम पुराने वक्तों का अगर वो दिखाएंगे जर्नलिज्म, तो लोग यही कहेंगे कि अरे ये तो पुराने ज़माने की बात है भाई। लेकिन अगर हम अपनी ही चीज़ दिखाएंगे तो उनको कहेगा हाँ ठीक है भाई, ये चीज़ हमें समझ आ रही है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी इजी है इसमें। ये सफ़र है। हाँ। छोटी सी बात मैं यहाँ पे इसी बात से अगर आप इजाज़त दें तो मैं लिंक कर दूँ। मतलब मेरे पास आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं आज भी नहीं, ये ऑनलाइन करती हैं। मैं आज भी किताब का लम्स महसूस करूं तो पढ़ता हूं। किताब की अपनी खुशबू है, सफ़ों की, हाँ, उसके औराक की। मेरे ये बच्चे और ये लोग इस चीज़ से आज भी हैरान हैं और परेशान हैं कि मेरे कमरे में 3-4 हज़ार किताब पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहता होता हूँ, लोग कहते हैं ना कि असल में गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं, तो मैं ये कहता हूँ कि असल में गरीब वो है जो 1 महीने में एक किताब नहीं ख़रीदता। इतनी खूबसूरत बात आपने की, प्लीज़ इसको रिपीट करें आप। इस बात मैं फिर गुजारिश करूँगा, ये गरीब की तारीफ सुन लें, गरीब कैसा होता है। मतलब ये मैं इन लोगों को भी कहता हूँ, और मैं अपनी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए जवानी को भी एक अपना माया, अभी भी जवान है, वो सीनियर सिटीज़न होने के नाते असल में गरीब वो है जो 1 महीने में एक किताब भी नहीं ख़रीदता। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप हैरान होंगे कि मेरे कमरे में पड़ी सारी किताबें मैंने सारी पढ़ी हैं, और हर रात कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं किताब पढ़ के ना सोऊं। मुझे नींद नहीं आती क्योंकि अच्छा, ये लोग किताब नहीं पढ़ते। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि ये लोग मुझसे पूछते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, क्या करूं? तो मैं इन्हें कहता हूं कि फ़लाँ रैक के फ़लाँ लाइन में फ़लाँ किताब पड़ी है, कितने नंबर पे पड़ी हुई है, इस नंबर, ये पूछ सकते हैं आप इससे, ये बता सकते हैं आपको। मतलब ये झूठ नहीं है। मतलब किताब से मोहब्बत जो है, किताब हमेशा सिखाती है, हमेशा सिखाती है। आप पुरानी से बचपन में हम एक नज़म पढ़ते थे ना कि मेरा दिल लुभाती है मेरी किताब, पुराने ज़माने के किस्से से भी सिखाती पढ़ाती है मेरी किताब। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन लोगों को ये मुझे ये सिखाते हैं कि जी आप सारी किताबें उसमें वो डब्बे में रख लें, पे पढ़ लें, आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ लें, PDF पढ़ लें। मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। मुझे रोज़ाना काफ़ी सारी अखबार जो है ना वो उस पर आती हैं, ऑनलाइन आती हैं, मैं नहीं पढ़ता, बिलीव कर लें, नहीं मज़ा आता। जब तक किताब, अखबार, रिसाला इसका लम्स महसूस नहीं करते आप, या हमारी सृष्टि में शामिल हो गया है। लेकिन खालिद साहब, एक बात है ना कि ये वो बच्चे हैं कि शायद इनके बाद जो बच्चे आएंगे वो शायद किताब को उस तरह ना देखें, अखबार को उस तरह ना देखें, लेकिन ये बच्चे इस हवाले से लकी हैं, और हम भी लकी हैं कि हमने किताब भी देखी, हमने अखबार भी देखा, अखबार को पढ़ा भी, अखबार को फ़ील भी किया, और अब ऑनलाइन पर भी हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन किताब के साथ, कागज़ के साथ जो ताल्लुक़ है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो मरियम, आपको कैसा लगता है कि जब बाबा आपसे कहते हैं कि किताब पढ़नी चाहिए, तो सच सच बताएं, कोई बोरियत होती है, तंग होती है, ये क्या पुरानी बातें कर रहे हैं?
देखिए जो सच होता है वो हमेशा कड़वा ही होता है। कड़वी बात करने लगी हूँ कि जब भी किताब खोलते हैं, सच्ची बात ये है कि सिर्फ जमाइयाँ आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कितनी अच्छी बात है, नींद तो आती है किताब से खोलने से। और अब तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बन चुका है, अगर आपको नींद नहीं आती आप किताब पढ़ें, आपको नींद आएगी। और मैं बताऊँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हम लोग को एनर्जाइज नहीं कर पाती वो किताब, जितना हमसे पहले वाली जो नस्लें हैं उनको कर पाती थी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, लेकिन ये बात जो है वो सच है। बहुत शुक्रिया मरियम आपका, खालिद मजीद साहब आपका। और नाज़रीन देखें कितनी मज़े की और कितनी इंटरेस्टिंग बाप और बेटी किस तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि किताब के साथ जब आपका ताल्लुक़ होगा तो अपनी नई नस्ल को किताब के साथ ज़रूर आशना करें। उसके हाथ में जब आप किताब देंगे तो किताब के साथ ताल्लुक़ असल में आपको फ़ील होगा कि इस किताब को मेरे दादा ने पढ़ा, इस किताब को मेरे वालिद ने पढ़ा, मेरी वालदा ने पढ़ा, और अब बेटी जो है वो किताब आप उसके हवाले कर रहे हैं। तो असल में जो मीरास है वो इल्म की मीरास होती है। ज़मीनें जायदादें बिक जाती हैं, पता ही नहीं चलता। आपको नहीं पता होगा कि आपके पड़ोस में जो जगह थी आपके परदादा ने ख़रीदी हुई थी, लेकिन किताब जो है ना वो आपकी लाइब्रेरी में, वो पूरा एक इल्म जो है वो सदियों का इल्म नस्लों तक मुंतकिल होता है। तो किताब के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। भले आप ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन किताब की खुशबू को महसूस करना, किताब के साथ अपने आप को जोड़े रखना, ये बहुत ही फ़ायदे का काम है। और जो हम बात कर रहे थे कि हमारी जामियात के अंदर या हमारे यहाँ तख्लीकी और तामीरी सलाहियतें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तनकीद हम करते हैं लेकिन उसमें भी तामीर और तख्लीक नहीं होती। तो सबसे बेहतर यही तरीक़ा है कि आप अपने घरों के अंदर डिनर के वक्त कम से कम बच्चों के साथ डिस्कशन करें और किताबें जो हैं पढ़ें। खालिद मजीद साहब बता रहे थे कि 4000 किताबें इनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो उन्होंने सारी पढ़ी हुई हैं। और ये कहा जाता है ना कि एक साहिब इल्म के साथ बैठना 1000 किताबें पढ़ने से ज़्यादा अहम है। तो किताब पढ़ना भी अहम है और साहिब इल्म किताबें पढ़ने वाले के साथ बैठना भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी और मरियम आपका भी। और नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन इस सारे प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम अपने माशरे के अंदर चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप ये कहते रहते हैं ना, हुकूमत ये काम करे, रियासत ये काम करे। हुकूमत और रियासत भी काम करेगी, लेकिन हुकूमत और रियासत किसी पत्थर के ढीले का नाम नहीं है। हुकूमत और रियासत भी हम लोगों से बनती है। हम लोगों ने ये तय करना होता है। अगर पढ़ी लिखी नस्ल होगी, किताबों से मोहब्बत करने वाली नस्ल होगी, तो वो दुनिया के अंदर ताकत भी इख्तियार हासिल करेगी और उसका गलबा इख्तियार करेगी। इसलिए कहा जाता है ना, अल इल्मुल कुव्वा, नॉलेज इज़ पावर, इल्म ताकत है। तो जब इल्म की ताकत से आप माशरे के अंदर जाएंगे तो माशरे में खैर ही खैर होगी, माशरे में बरकत ही बरकत होगी। तो इसलिए इस बरकत और खैर से अपने घर को और अपनी औलाद को महरूम ना करें। इसको बढ़ाते रहें, इसको फैलाते रहें। अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, किसी नए मौजू के साथ आपके साथ सिलसिला इकराम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।